बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। दोस्तों, आज फिर हाजिर हुआ हूँ किस्सा बादशाह आज़ाद बख्त का चौथा हिस्सा लेकर। मगर यारो, आप ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही मेरी वीडियो को शेयर करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। जब दूसरे दरवेश के कहने की नौबत पहुंची, वो चार जानू पर बैठा और बोला, ए यारो, इस फकीर का टक माजरा सुनो। मैं इब्तदा से कहता हूं ता इंतहा सुनो। ए यारो, इस फकीर का टक माजरा सुनो। मैं इब्तदा से कहता हूं ता इंतहा सुनो। जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, है का हमारा दर्द निपत ला दवा सुनो। ए दर्द पोश, ये आजिज बादशाह फारस के मुल्क का है। हर फन के आदमी वहां पैदा होते हैं। चुनाचे अस्फहान निसफ जहां मशहूर है। हफ्त अकलियम में उस अकलियम के बराबर कोई विलायत नहीं कि वहां का सितारा आफ्ताब और वो सातों कवाकब में नीर आजम है। आबो हवा वहां की खुश और लोग रोशन तबा और साहिब सलीका होते हैं। मेरे किबला गाने जो बादशाह उस मुल्क के थे, लड़कपन से कायदे और कानून सल्तनत की तरबियत करने के वास्ते बड़े बड़े दाना हर एक इल्म और कसब के चुनकर मेरे अतारिकी के लिए मुकर्रर किए थे। तो तालीम कामिल हर नौ की पाकर काबिल हूँ। खुदा के फजल से 14 बरस के सनों साल में सब इल्म से माहिर हुआ। गुफ्तगू माकूल, निशस्त व बर्खास्त पसंदीदा और जो कुछ बादशाहों को लायक और दरकार है सब हासिल किया। और यही शौक शब रोज था कि काबिलों की सोहबत में किस्से हर एक मुल्क के और अहवाल और वलवले और अज़म बादशाहों और नाम आवरों का सुना कर। एक रोज एक मुसाहिब दाना के खूब तवारीख दान और जहां दीदा था मजबूर किया कि अगरचे आदमी की जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन अक्सर वसफ ऐसे हैं कि उनके सबब से इंसान का नाम कयामत तक जुबानों पर बखूबी चला जाएगा। मैंने कहा, अगर थोड़ा सा आवाज इसका मुफस्सिल बयान करो तो मैं भी सुनूं और उस पर अमल करूं। तब वो शख्स हातिम ताई का माजरा इस तरह से कहने लगा। हातिम ताई के वक्त में एक बादशाह अरब का नौफल नाम था। उसको हातिम के साथ बासबब नाम आवरी के दुश्मनी कमाल हुई। बहुत सा लश्कर फौज जमा करके लड़ाई के खाते चढ़ाया। बस उसको यही हर्ज था कि हातिम का इतना नाम क्यों है। हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी। उसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोचकर तनहा अपनी जान लेकर पहाड़ की कोह में जा पहुंचा। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफल को मालूम हुई, सब असबाब घर बार हातिम का करक किया और मनादी करा दी, जो कोई हातिम को ढूंढ कर पकड़ लावे 500 अशरफी बादशाह के सरकार से इनाम पावे। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू हातिम की करने लगे। और रोज एक बूढ़ा, उसकी बुढ़िया, 2-3 बच्चे छोटे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियां तोड़ने के वास्ते उस गार के पास जाया करता था जहां हातिम पोशीदा था। वहां बूढ़ा पहुंचा और लकड़ियां उस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे कुछ दिन भले आए तो हातिम को कहीं हम देख पाते और उसको पकड़कर नौफल के पास ले जाते तो वो 500 अशरफी देता, हम आराम से खाते, इस दुख धंधे से छूट जाते। बूढ़े ने कहा, क्या टर करती है? हमारे ताले में यही लिखा है कि रोज लकड़ियां तोड़ें और सर पर धरकर बाजार में बेचें, तब लून रोटी मुयस्सर आवे, या एक रोज जंगल से बाग ले जावे। ले अपना काम कर, हमारे हाथ हातिम का है जो आवेगा और बादशाह रुपए दिलावेगा। औरत ने ठंडी सांस भरी और चुप की हो रही। ये दोनों की बातें हातिम ने सुनी। मुर्दमी और मरवत से बैद जाना कि अपने तई छुपाए और जान को बचाए और इन दोनों बेचारों को मतलब तक न पहुंचाए। सच है, अगर आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, और जिसके जी में दर्द नहीं वो कसाई है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियां। गर्ज हातिम की जवान मर्दी ने न कबूल किया कि अपने कानों से सुनकर चुपका हो रहे। बाहर निकल आया और उस बूढ़े से कहने लगा कि अजीज, हातिम मैं ही हूं, मेरे तईन नौफिल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपए देने का इकरार किया है तुझे देवेगा। पीर मर्द ने कहा, सच है कि इस सूरत में भलाई और बहबूदी अलबत्ता है, लेकिन वो क्या जाने तुझसे सलूक करे।
اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ تجھ سے انسان کو طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کروں۔ وہ مال کتنے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا؟ آخر مر جاؤں گا تب خدا کو کیا جواب دوں گا؟ حاتم نے بتیری منت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان مال کسی کے کام آوے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جاوے اور انعام پاوے۔ آخر لاچار ہو کر حاتم نے کہا کہ اگر تو مجھے یوں ہی نہیں لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس رد و بدل کے سوال و جواب میں آدمی اور بھی آ پہنچے، بھیڑ لگ گئی۔ افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے تو اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ لایا؟ ایک بدذات سنگ دل بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے اور کون کر سکتا ہے؟ یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے۔ ایک لنترانی والا ڈینگے مارنے لگا کہ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر کر جنگل سے پکڑ لایا ہوں، میری محنت پر نظر کیجیے اور جو قرار ہے سو دیجیے۔ اسی طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں لگا ہوا سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر روتا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے تب حاتم نے بادشاہ سے کہا، اگر سچ بات پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچان جانتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ ساری ڈیل میں زبان حلال ہے۔ مرد کو چاہیے جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے؟ نوفل نے اس لکڑ ہارے بوڑھے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ کے اصل کیا ہے؟ حاتم کو کون پکڑ لایا؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کے سنایا اور کہا، حاتم میری خاطر آپ سے چلا آیا ہے۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر معتجب ہوا۔ واہ تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطرہ نہ کیا۔ جتنے جھوٹ دعوے حاتم کو پکڑ لانے کے کرتے تھے، حکم ہوا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر 500 اشرفی کے بدلے 500 جوتیاں ان کے سر پر لگاؤ کہ ان کی جان نکل پڑے۔ تڑ تڑ پیزاریں پڑنے لگی کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے۔ سچ ہے، جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچتا۔ خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا جھسکا نہ دے۔ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں۔ غرض ان کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم سے شخص سے ایک عالم کو فیض پہنچتا ہے اور محتاجوں کی خاطر جان اپنی دریغ نہیں کرتا اور خدا کی راہ میں سر تپا حاضر ہے۔ دشمنی رکھنی اور اس کا مدعی ہونا مرد آدمیت اور جوان مردی سے بعید ہے۔ حاتم کا ہاتھ پکڑ کر دوستی اور گرم جوشی سے کہا، کیوں نہ ہو، جب ایسے ہو تب ایسے ہوں۔ تواضع تعظیم کر کر پاس پٹ لایا اور حاتم کو ملک و املاک اور مال و اسباب جو ضبط کیا تھا چھوڑ دیا۔ نئے سرے سے سرداری قبیلہ طے کی اسے دی اور اس بوڑھے کو 500 اشرفیاں خزانے سے دلوا دی اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ ماجرا حاتم کا میں نے سنا تو جی میں غیرت آئی اور یہ خیال گزرا کہ حاتم اپنی قوم کا رئیس تھا جس نے سخاوت کے باعث یہ نام پیدا کیا کہ آج تلک مشہور ہے۔ میں خدا کے حکم سے بادشاہ تمام ایران کا ہوں، اگر اس نعمت سے محروم رہوں تو بڑا افسوس ہے۔ فی الواقع دنیا میں کوئی بڑا داد و دہش سے نہیں، اس واسطے کہ آدمی جو کچھ دنیا میں دیتا ہے اس کو عوض عاقبت میں دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک دانہ بوتا ہے تو اس جتنا کچھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات دل میں ٹھہرا کر میر عمارت کو بلوا کر حکم کیا کہ ایک مکان عالیشان جس کے 40 دروازے بلند اور بہت کشادہ ہوں باہر شہر کے جلد بنواؤ۔ تھوڑے عرصے میں ویسی ہی عمارت جیسا دل چاہتا تھا بن کر تیار ہوئی اور اس مکان میں ہر روز ہر وقت فجر سے شام تک محتاجوں اور بے کسوں کے 3 روپے اشرفیاں دیتا اور جو کوئی جس چیز کا سوال کرتا میں اسے مالا مال کرتا۔ غرض 40 دروازے سے حاجت مند آتے اور جو چاہتے سو لے جاتے۔ ایک روز کا یہ ذکر ہے کہ ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا اور سوال کیا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی، پھر وہی دوسرے دروازے سے ہو کر آیا، 2 اشرفیاں مانگی، میں نے پہچان کر درگزر کی اور دی۔ اسی طرح اس نے ہر ایک دروازے سے اور ایک ایک اشرفی بڑھانا شروع کی اور میں بھی جان بوجھ کر اس کو دیتا رہا، اس کے سوا موافق دیا۔ آخر 40 دروازے کی راہ سے آ کر 40 اشرفیاں مانگی، وہ بھی میں نے دلوا دی۔ اتنا کچھ لے کر وہ درویش پھر پہلے دروازے سے گھس آیا اور سوال کیا۔ مجھے بہت برا معلوم ہوا۔ میں نے کہا، سونے لالچی تو کیسا فقیر ہے
کہ ہرگز فقیر کے تینوں حرفوں سے واقف نہیں۔ فقیر کا عمل ان پر چاہیے۔ فقیر بولا، بھلا داتا تم ہی بتاؤ، میں نے کہا فیض سے فاقہ، کاف سے کنات، رے سے ریاضت نکلتی ہے، جس میں یہ تین باتیں نہ ہو وہ فقیر نہیں۔ اتنا جو تجھے ملا ہے اس کو کھا پی کر پھر آئیو، اور جو مانگے گا لے جائیو۔ یہ خیرات احتیاج رفا کرنے کے واسطے ہے، نہ کہ جمع کرنے کے لیے۔ اے حریص، 40 دروازوں سے تو نے ایک اشرفی سے 40 اشرفیوں تک لی۔ اس کا حساب تو کر کہ یہ ریوڑی کے پھیر کی طرح کتنی اشرفیاں ہوئیں، اور اس پر تجھے ہرس پھر پہلے دروازے سے لے آئی۔ اتنا مال جمع کر کے کیا کرے گا؟ فقیر کو چاہیے کہ ایک روز کی فکر کر لے اور دوسرے دن پھر نئی روزی رازق دینے والا موجود ہے۔ اب حیا و شرم پکڑ اور صبر و قناعت کا کام فرما۔ یہ کیسی فقیری ہے جو تجھے مرشد نے بتائی ہے؟ فقیر یہ میری بات سن کر خفا اور بد دماغ ہوا، اور جتنا مجھ سے لے کر جمع کیا تھا سب زمین پر ڈال دیا، اور بولا، بس بابا بس، اتنے گرم مت ہو، اپنی کائنات لے رکھ چھوڑو، پھر سخاوت کا نام لیجیے۔ سخی ہونا بہت مشکل ہے، تم سخاوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس منزل کو کب پہنچو گے؟ ابھی دلی دور ہے۔ سخی کے بھی 3 حروف ہیں، پہلے ان پر عمل کرو تب سخی کہلاؤ گے۔ جب میں ڈرا اور کہا بھلا داتا اس کی معنی مجھے سمجھاؤ، کہنے لگا، سین سے سمائی، اور کھے سے خوف الہی، اور یہ سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور مرنے کو۔ جب تلک اتنا نہ ہو لے تو سخاوت کا نام نہ لے۔ اور سخی کا درجہ ہے کہ اگر بدکار ہو تو بھی دوست خدا کا ہے۔ اس فقیر نے بہت ملکوں کی سیر کی ہے، لیکن سوائے بصرے کے بادشاہ زادی کے کوئی سخی دیکھنے میں نہ آیا۔ سخاوت کا خاصہ خدا نے اس عورت پر قطع کیا ہے، اور سب نام چاہتے ہیں پر ویسا کام نہیں کرتے۔ یہ بھی سن کر میں نے بہت منت کی اور قسمیں دی کہ میری تقصیر معاف کرو، اور جو چاہیے سو لو۔ میرا دیا ہرگز نہ لیا، اور یہ بات کہتا ہوا چلا، اب اپنی ساری بادشاہت مجھے دے دو تو اس پر بھی میں نہ تھوکوں اور نہ دھر ماروں۔ وہ تو چلا گیا، پر بصرے کی بادشاہ زادی کی یہ تعریف سننے سے دل بے کل ہوا۔ کسی طرح کل نہ تھی، اب یہ آرزو ہی کہ کسی صورت سے بصرے چل کر اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس عرصے میں بادشاہ نے وفات پائی اور تخت پر میں بیٹھا۔ سلطنت ملی، پر وہ خیال نہ گیا۔ وزیر اور امیروں سے جو پائے تخت سلطنت کے اور کان مملکت کے تھے، مشورت کی کہ سفر بصرے کا کیا چاہتا ہوں، تم اپنے کام میں مستعد رہو، اگر زندگی ہے تو سفر کی عمر کوتا ہوتی ہے، جلد پھر میں آتا ہوں۔ کوئی میرے جانے پر راضی نہ ہوا، لاچار دل تو اداس ہو رہا تھا۔ ایک دن بغیر سبب کے کہنے سے چپکے سے وزیر با تدبیر کو بلا کر مختار اور وکیل متعلق اپنا کیا اور سلطنت کا مدار مہام بنایا۔ پھر میں نے گیروا بستر پہن کر فقیر بیس کر اکیلے راہ بصرے کی لی۔ تھوڑے دنوں میں اس کی سرحد میں جا پہنچا۔ تب سے یہ تماشا دیکھنے لگا کہ جہاں رات کو جا کر مقام کرتا، نوکر چاکر اسی ملکہ کے استقبال کر کر ایک مکان معقول میں اتارتے، اور جینا لوازمہ ضیافت کا ہوتا ہے، بخوبی موجود ہو کر اور خدمت میں دست بستہ تمام رات حاضر رہتے۔ دوسرے دن دوسری منزل میں یہی صورت پیش آتی۔ اسی آرام سے مہینوں کی راہ طے کی، آخر بصرے میں داخل ہوا۔ ایک جوان شکیل، خوش لباس، نیک خو، صاحب مروت کی دانائی اس کے قیافے سے ظاہر ہوتی تھی، یعنی کہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ میرے پاس آیا اور نپٹ شیریں زبانی سے کہنے لگا کہ میں فقیروں کا خادم ہوں، ہمیشہ اسی تلاش میں رہتا ہوں کہ جو کوئی مسافر، فقیر یا دنیا دار اس شہر میں آوے، میرے گھر میں قدم رنجا فرماؤ۔ سوائے ایک مکان کے یہاں بدیسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ تشریف لے چلیے اور مقام کو زینت بخشیے اور مجھے سرفراز کیجیے۔ فقیر نے پوچھا، صاحب کا اسم شریف کیا ہے؟ بولا، اس گمنام کا نام بیدار بخت ہے۔ اس کی خوبی اور تملق دیکھ کر یہ عاجز اس کے ساتھ چلا اور اس کے مکان میں گیا۔ دیکھا تو ایک عمارت عالی لوازم شاہانہ سے تیار ہے۔ ایک دالان میں اس نے لے جا کر بٹھایا اور گرم پانی منگوا کر ہاتھ پاؤں دھڑائے، اور دسترخوان بچھوا کر مجھ تنہا کے روبرو بکاول نے ایک تورے کا تورا چن دیا۔ 4 مشکاب، ایک میں یکنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں متنجن پلاؤ، اور چوتھے میں کوکو پلاؤ، اور ایک کاپ زردے کی اور کئی طرح کے کلیے، 2 پیازا نرگسی، بادام، روغن جوش اور روٹیاں کئی قسم کی، باقر خانی، تنکی، شیر مال گاؤ، دیدہ گاؤ زبان، نعمت نام، پراٹھے اور کباب کوفتے کے، مرچ کے تکے، کھاگینا، ملگوبہ، شب دیگ، دم پخت، حلیم، ہریسہ، سموسے، ورکی، قبولی، فرنی، شیر، برنج، ملائی، حلوہ، فالودہ، پن بتا، نمش، آب شورا، ساک اور روس، لوزمات، مربع، اچار دان، دہی کی کلفیاں، یہ نعمتیں دیکھ کر روح بھر گئے۔
جب ایک ایک نوالا ہر ایک سے لیا پیٹ بھی بھر گئے، تب کھانے سے ہاتھ کھینچا۔ وہ شخص مجوز ہوا کہ صاحب نے کیا کھایا؟ کھانا تو سب امانت دھرا ہے، بے تکلف اور نوش جان فرمائیے۔ میں نے کہا شرم کیا ہے، خدا تمہارا کھانا آباد رکھے۔ جو کچھ میرے پیٹ میں سمایا سو میں نے کھایا، اور ذائقے کی اس کی کیا تعریف کروں کہ اب تک زبان چاٹتا ہوں، اور جو ڈکار آتی ہے سو معطر۔ لو اب مزید کرو۔ جب دسترخوان اٹھا تو زیر انداز کا شانی مخمل کا مکیش بچھا کر، چلچمی آفتابہ تلائی لا کر بیسن دان میں سے خوشبودار بیسن دے کر گرم پانی سے میرے ہاتھ دھلا۔ پھر پاندان جڑاؤ میں گلوریاں سونے کی بھر کر پکھروٹوں میں بندھی ہوئی، اور چوگروں میں گلوریاں، چکنی سپاریاں اور لونگ الائچیاں روح پھلے ورقوں میں منڈی ہوئی لا کر رکھی۔ جب میں پانی پینے کو مانگتا تب سراہی برف میں لگی ہوئی آبدار لے آتا۔ جب شام ہوئی فانوسوں میں کافوری شمعیں روشن ہوئی۔ وہ عزیز بیٹھا ہوا باتیں کرتا رہا۔ جب پہر رات بیت گئی بولا آپ اس چپر کھٹ میں کہ جس کے آگے دلدار بیش گیر کھڑا ہے آرام کیجیے۔ فقیر نے کہا اے صاحب، ہم فقیروں کا ایک بوریا یا مرگ چھالا بستر کے لیے بہت ہے، یہ خدا نے تم دنیا داروں کے واسطے بنایا ہے۔ کہنے لگا یہ سب اسباب درویشوں کی خاطر ہے، کچھ میرا مال نہیں۔ اس کے بجے دھونے سے ان بچھونوں پر کے پھولوں کی سیج سے بھی نرم تھے۔ جا کر لیٹا۔ دونوں پٹریوں کی طرف گلدان اور چنگیریں پھولوں کی چنی ہوئی اور اوت سوز اور لکھلکے روشن تھے۔ جدھر کی کروٹ لیتا دماغ معطر ہو جاتا۔ اس عالم میں سو رہا۔ جب صبح ہوئی ناشتوں کو بھی بادام، پستے، انگور، انجیر، ناشپتی، انار، کشمش، چھوارے اور میوے کا شربت لا کر حاضر کیا۔ اسی طور سے 3 دن رہا۔ چوتھے روز میں نے رخصت مانگی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا شاید اس گنہگار سے صاحب کی خدمت کاری میں کچھ قصور ہوا کہ جس کے باعث مزاج تمہارا مقدر ہوا۔ میں نے حیران ہو کر کہا برائے خدا یہ کیا مذکور ہے، لیکن مہمانی کی شرط 3 دن تلک ہے۔ تو میں رہا، زیادہ رہنا خوب نہیں، اور علاوہ یہ فقیر واسطے سیر کے نکلا ہے، اگر ایک ہی جگہ زیادہ رہ جاوے تو مناسب نہیں، اس لیے اجازت چاہتا ہے، نہیں تو تمہاری خوبیاں ایسی نہیں کہ جدا ہونے کو جی چاہے۔ تب وہ بولا جیسی مرضی، لیکن ایک سماعت توقف کیجیے کہ بادشاہ دادی کے حضور میں جا کر عرض کروں، اور تم جو جایا چاہتے ہو تو جو کچھ اسباب اوڑھے بچھونے اور کھانے کے باسن روپے سونے کے اور جڑاؤ کے اس مہمان خانے میں، یہ سب تمہارا مال ہے، اس کے ساتھ لے جانے کی خاطر جو فرماؤ تدبیر کی جائے۔ میں نے کہا لا حول پڑھو۔ ہم فقیر نہ ہوئے نئے بھاٹ ہوئے، اگر یہی حرص دل میں ہوتی تو فقیر کاہے کے ہوتے، دنیا داری کیا بری تھی۔ اس عزیز نے کہا اگر یہ احوال ملکہ سے سنے تو خدا جانے مجھے اس خدمت سے تغیر کر کر کیا سلوک کرے، اور تمہیں ایسی ہی بے پرواہی ہے تو ان سب کو ایک کوٹری میں امانت بند کر کر دروازے کو سربا مہر کر دو، پھر جو چاہو سو کیجیے۔ میں قبول نہ کرتا تھا اور وہ مانتا بھی نہ تھا۔ لاچار یہی صلاح ٹھہری کہ سب اسباب کو بند کر کر قفل کر دیا اور منتظر رخصت کا ہوا۔ اتنے میں ایک خواجہ سرا موت پر سر پر چربیج اور گوشت پیچ اور کمر بندی باندھے ایک عصا سونے کا جڑاؤ ہاتھ میں، اور ہاتھ اس کے کئی خدمتگار معقول عہدے کے لیے ہوئے، اس شان و شوکت سے میرے نزدیک آیا، ایسی مہربانی اور ملائمت سے گفتگو کرنے لگا کہ جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ پھر بولا اے میاں، اگر توجہ اور کرم کر اس مشتاق کے غریب کھانے کو اپنے قدم کی برکت سے رونق بخشو تو بندہ نوازی اور غریب پروری سے بعید نہیں۔ شاید شہزادی سنے کہ کوئی مسافر یہاں آیا تھا، اس کی تواضع مدارت کسی نے نہ کی، وہ یوں ہی چلا گیا۔ اس واسطے واللہ عالم مجھ پر کیا آفت لاوے اور کیسی قیامت اٹھاوے، بلکہ حرف زندگی پر ہے۔ میں نے ان باتوں کو نہ مانا، تب خامخواہ منتیں کر کر کے میرے تعین اور ایک حویلی میں کہ پہلے مکان سے بہتر تھی لے گئے۔ اسی پہر شربت اور تفنن کی خاطر میوے کھلائے اور باسن نکرئی اور تلائی پرچ فروش اور اسباب جو کچھ وہاں تھا مجھ سے کہنے لگا کہ ان سب کے تم مالک مختار ہو، جو چاہو سو کرو۔ میں یہ باتیں سن کر حیران ہوا اور چاہا کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے رخصت ہو کر بھاگ۔ میرے بشرے کو دیکھ کر وہ محلی بلائے خدا کے بندے، جو تیرا مطلب یا آرزو ہے سو مجھ سے کہ تو میں حضور میں ملکہ کے جا کے عرض کروں۔ میں نے کہا میں فقیری کے لباس میں دنیا کا مال کیا مانگوں کہ تم بغیر مانگے دیتے ہو اور میں انکار کرتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگا کہ حرص دنیا کی کس کے جی میں نہیں، چنانچہ کسوں نے کب یہ کبت کہا ہے، نکھر بن کٹا دے کے، سیس بھاری چٹا دے کے، جوگی کن پھٹا دے کے، چھار لائے تن میں، موتی ان بول دے کے، سیوڑا سر چھول دے کے، کرت کلول دے کے، بن کھنڈی بن میں۔
بیر دیکھے شور دیکھے سب گنی اور کوڑ دیکھے، مایا کے پور دیکھے بھول رہے دھن میں، آدانت سکھی دیکھے جنم ہی کے دکھی دیکھے، پردے نہ دیکھے جن کے لوب نہ ہی من میں۔ یعنی کہ لالچ ہر کسی کے دل میں ہے۔ میں نے یہ سن کر جواب دیا کہ یہ سچ ہے، پر میں جو کچھ نہیں چاہتا اگر فرماؤں تو ایک رکا سربا مہر اپنے مطلب کا لکھ کر دوں، جو حضور ملکہ کے پہنچا دو تو بڑی مہربانی ہے۔ گویا تمام دنیا کا مال مجھ کو دیا۔ بولا بصر و چشم کیا مذائقہ۔ میں نے ایک رکا لکھا، پہلے شکر خدا کا، پھر احوال کہ یہ بندہ خدا کا کئی روز سے اس شہر میں وارد ہے اور سرکار سے سب طرح کی خبر گیری ہوتی ہے۔ جیسی خوبیاں اور نیک نامیاں ملکہ کی سن کر اشتیاق دیکھنے کا ہوا تھا، اس سے چار چند پایا۔ اب حضور کے ارکان دولت یوں کہتے ہیں کہ جو مطلب اور تمنا تیری ہو تو ظاہر کر۔ اس واسطے بے حجابانہ جو دل کی آرزو ہے سو عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے مال کا محتاج نہیں، اپنے ملک کا میں بھی بادشاہ ہوں۔ فقط یہاں آنا اور محنت اٹھانا آپ کے اشتیاق کے سبب سے ہوا، جو تن تنہا اس صورت سے آ پہنچا۔ اب امید ہے کہ حضور کی توجہ سے خاک نشی مطلب دلی کو پہنچے تو لائق ہے، آگے جو مرضی مبارک۔ لیکن اگر یہ التماس خاکسار کا قبول نہ ہوگا تو اسی طرح خاک چنتا ہوا پھرے گا اور اس جان بے قرار کو آپ کے عشق میں نثار کرے گا، مجنوں اور فرحات کی مانند جنگل میں یا پہاڑ پر مرے گا۔ یہی مدعا لکھ کر اس کھوجے کو دیا، اس نے بادشاہ سعادی تلک پہنچایا۔ بعد ایک دم کے پھر آیا اور میرے تعین اور اپنے ساتھ محل کی ڈیوڑی پر لے گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت صاحب لیاقت سنہری کرسی پر گہنا پاتا پہنے ہوئے بیٹھی اور کئی کھوجے خدمتگار تکلف کے لباس پہنے ہوئے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں۔ میں اسے مختار جان کر اور دیری نہ سمجھ کر دست بسر ہوا۔ اس ماما نے بہت مہربانی سے سلام کیا اور حکم کیا آؤ بیٹھو، خوب ہوا تمہیں نے ملکہ کے اشتیاق کا رکا لکھا تھا۔ میں شرم کھا کر چپ ہو رہا اور سر نیچا کیا۔ ایک ساعت کے بعد بولی کہ اے جوان، بادشاہ دادی نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ مجھ کو خاوند کرنے سے عیب نہیں۔ تم نے میری درخواست کی، لیکن اپنی بادشاہت کا بیان کرنا اور اس فقیری میں اپنی تعین بادشاہ سمجھنا اور اس کا غرور کرنا نپٹ بھیجا ہے۔ اس واسطے کہ سب آدمی آپس میں فی الحقیقت ایک ہیں، لیکن فضیلت دین اسلام کی ہے۔ البتہ میں بھی ایک مدت سے شادی کرنے کی آرزو مند ہوں، اور جیسے تم دولت دنیا سے بے پرواہ ہو، میرے تعین بھی حق تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، پر ایک شرط ہے کہ پہلے مہر ادا کر دو، اور مہر شہزادی کا ایک بات ہے جو تم سے ہو سکے۔ میں نے کہا میں سب طرح حاضر ہوں، جان و مال سے درگ نہیں کرنے کا۔ وہ بات کیا ہے؟ کہو تو میں سنوں۔ تب اس نے کہا آج کے دن رہ جاؤ، کل تمہیں کہہ دوں گی۔ میں نے خوشی سے قبول کیا اور رخصت ہو کر باہر آیا۔ دن تو گزرا، جب شام ہوئی تو اکابر عالم اور فاضل صاحب شرح حاضر ہیں۔ میں بھی اس جلسے میں جا کر بیٹھا۔ اتنے میں دسترخوان بچھایا گیا اور کھانے اقسام کے شیریں اور نمکین چنے گئے۔ وہ سب کھانے لگے تو مجھے بھی تواضع کر کر شریک کیے۔ جب کھانے سے فراغت ہوئی ایک دائی اندر آئی اور بولی کہ بہروز کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ یا ساولوں نے حاضر کیا۔ اس کی صورت میں بہت مرد آدمی کی سی اور بہت سی کنجیاں روپے سونے کی کمر میں لٹکی ہوئی۔ سلام علیکم کر کے میرے پاس آ کر بیٹھا۔ وہی دائی کہنے لگی کہ اے بہروز، تو نے جو کچھ دیکھا ہے مفصل اس کا بیان کر۔ بہروز نے یہ داستہ کہنی شروع کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اے عزیز، ہماری بادشاہ دادی کی سرکار میں ہزاروں غلام ہیں کہ سوداگری کے کام میں متعین ہیں۔ ان میں سے ایک میں بھی ادنا خانہ زاد ہوں۔ ہر ایک ملک کی طرف لاکھوں روپے کا اسباب اور جنس دے کر رخصت فرماتی ہیں۔ جب وہ وہاں سے پھر آتا ہے تب اس سے اس دیش کا احوال اپنے حضور میں پوچھتی ہے اور سنتی ہے۔ ایک بار یہ اتفاق ہوا کہ یہ کم ترین تجارت کے خاطر چلا اور شہر نیم روز پہنچا۔ وہاں کے باشندوں کو دیکھا تو سب کا لباس سیاہ اور ہر دم نالاں و آہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کچھ بڑی مصیبت پڑی ہے۔ اس سبب جس سے پوچھتا کوئی جواب میرا نہ دیتا۔ اس حیرت میں کئی روز گزرے۔ ایک دن چور نہیں صبح ہوئی، تمام آدمی چھوٹے بڑے، لڑکے بوڑھے غریب غنی شہر کے باہر چلے، ایک میدان میں جا کر جمع ہوئے، اور اس ملک کا بادشاہ بھی سب امیروں کے ساتھ سوار ہوا اور وہاں گئے۔ تب سب برابر قطار باندھ کر کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے درمیان کھڑا تماشا دیکھتا تھا، پر یہ معلوم ہوتا کہ وہ سب کسی کا انتظار کھینچ رہے ہیں۔ ایک گھڑی کے عرصے میں دور سے ایک جوان پریزاد صاحب جمال 15-16 برس کا سنوسا گل اور شور کرتا ہوا اور کف منہ سے جاری زرد بیل کی سواری، ایک ہاتھ میں کچھ لیے مقابل خلق اللہ کے آیا۔
اور اپنے بیل پر سے اترا۔ ایک ہاتھ میں ناتھ اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر دو زانوں بیٹھا۔ ایک گل اندام پری چہرہ اس کے ہمراہ تھا۔ اس کو اس جوان نے وہ چیز جو ہاتھ میں تھی وہ دی۔ وہ یتیم لے کر ایک سر سے ہر ایک کو دکھاتا جاتا تھا، لیکن یہ حالت تھی کہ جو کوئی دیکھتا تھا بے اختیار دھاڑ مار کر روتا تھا۔ اسی طرح سب کو دکھاتا اور رولاتا ہوا سب کے سامنے سے ہو کر اپنے خاوند کے پاس پھر گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جوان اٹھا اور غلام کا سر شمشیر سے کاٹ کر اور اس سوار ہو کر جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا۔ سب کھڑے دیکھا کہ جب نظروں سے غائب ہوا لوگ شہر کی طرف پھرے۔ میں ہر ایک سے اس ماجرے کی حقیقت پوچھتا تھا، بلکہ روپیوں کا لالچ دیتا اور خوشامد منت کرتا کہ مجھے ذرا بتا دو یہ کہ جوان کون تھا اور اس نے یہ کیا حرکت کی اور کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ ہرگز کسی نے نہ بتلایا، اور جو کچھ میرے خیال میں آیا یہ تعجب دیکھ کر جب میں یہاں آیا اور ملکہ کے روبرو اظہار کیا، تب سے بادشاہ زادی بھی حیران ہو رہی ہے اور اس کی تحقیق کرنے کی خاطر دو دلی ہو رہی ہے۔ لہذا مہر اپنا یہی مقرر کیا ہے، جو شخص اس عجوبے کی کمائے کا خبر لاوے اس کو پسند فرماوے اور وہی مالک سارے ملک کا اور ملکہ کا ہوئے۔ بس یہی ہماری ملکہ کا مہر ہے۔ تم اس بات کی خبر لاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے اور وہ یوں ایسا کیوں کرتا ہے، تو بادشاہ زادی تم سے شادی کر لے گی۔ آگے بادشاہ کے ساتھ کیا گزری، کیا بادشاہ شہزادی کا مہر لانے میں کامیاب ہو گیا یا بادشاہ مر گیا، یا اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ سننے کے لیے میری اگلی آنے والی کہانی کا انتظار کیجیے۔ بادشاہ آزاد وقت حصہ نمبر 5 کا انتظار کیجیے۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔